Ladies and gentlemen, the President, Islamic Republic of Pakistan. National Anthem. Thank you very much. Qari Ahsan Nasab is requested for recitation from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك. صدق الله العظيم. Jazakallah. I'd like to request President Lahore Chamber of Commerce, Mr. Kashif Ahmed, for address over. Please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इज्जत माफ डॉक्टर अनफलवी साहब, सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, मुअज़्ज़ज़ सीनियर रुफ़क़ा, मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 14th LCCI अचीवमेंट रिकॉग्निशन सेरेमनी में खुशामदीद कहता हूँ और आप सबका इस इवेंट में शिरकत करने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सदर पाकिस्तान इज्जत माफ डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस इवेंट को भी ईमान सदर में मुनक्कद करने की इजाज़त दी और तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करके इसकी रौनक को दोबाला किया। सदर मोहतरम, जिस तरह आप बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए नहायत सपोर्टिव किरदार अदा कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इसके अलावा डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को खुद मुख्तार और मुआशरे का फाल शहरी बनाने के लिए आपकी खिदमत काबिल तहसीन है। आप और हम सब के लिए इंतहाई काबिल एहतराम फर्स्ट लेडी ने जिस तरह वुमेन एम्पावरमेंट और ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए जो भी काम किया है, वो यकीनन हम सब के लिए एक मिसाल है। मैं भी तमाम हाज़रीन कराम से ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी सेहत पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। आपके लिए जानना नहायत ज़रूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन के अलावा मर्दों को भी हो सकता है। लिहाजा आप अपना मेडिकल चेकअप वक्तन कराते रहें ताकि किसी भी किस्म की बीमारी की बर वक्त तशखीस हो सके। सर, आज के इवेंट का बुनियादी मकसद हमारे तमाम बिजनेसमैन की कामयाबियों को हाईलाइट, एक्नॉलेज और सेलिब्रेट करना है, जिन्होंने अपने अपने कारोबारी शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सदर मोहतरम, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं बिजनेस कम्युनिटी के कुछ मसाइल आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि उनकी निशानदही के साथ साथ उनके मुमकिन हल पर भी बात हो सके। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल कमी की वजह से हाई इन्फ्लेशन, हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, हाई इंटरेस्ट रेट, हाई यूटिलिटी प्राइसेस का सामना है। हम यहाँ हुकूमत की जानिब से लिए गए हालिया इक़दामात को जरूर सराहेंगे कि उनकी काविशों के नतीजे में डॉलर के रेट में नुमाया कमी थी आई और मुल्क में जबें और ओपन मार्केट के डॉलर के रेट के बढ़ते हुए फर्क को भी खत्म किया गया है। मगर पिछले चंद रोज में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में फिर से कमी देखने में आ रही है, जो इंतहाई तशवीश की बात है। इस पर फौरी काबू पाने की अशद जरूरत है। हम समझते हैं कि रुपए की कदर में बहुत बेहतरी की जरूरत है और इसको डॉलर के मुकाबले में 200 रुपए से नीचे लाना बेहद जरूरी है। पिछले साल हमारे एक्सपेट्रिएट्स ने $4 बिलियन कम रेमिटेंस भेजी थी। उम्मीद है कि इंटरबैंक रेट ज्यादा होने से इसमें रिकॉर्ड इजाफा देखने में आएगा इंशाल्लाह। टैक्स रेट को बढ़ाने की अशद जरूरत है और इस हवाले से हम हर तरह से हुकूमत के साथ हैं।
حکومت کو تمام اسٹیک ہولڈرز کو پالیسی بنانے سے قبل آن بورڈ لینا چاہیے اور عوام کو ٹیکس نیٹ میں آنے کے فوائد بتانے چاہیے تاکہ ٹیکس بیس کو بڑھایا جا سکے. اس سال 2.9 ملین ٹیکس پیئرز ریٹرنز فائل ہوئی جو پچھلے سال سے 3,30,000 زیادہ ہیں. ہماری صنعتوں کو بہت سا خام مال، ضروری کمپوننٹس اور مختلف مشینری جو کہ ملک میں نہیں بنتی انہیں درآمد کرنا پڑتا ہے. اس پر ریگولیٹری، کسٹمز اور ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی وغیرہ ادا کرنا ہوتی ہے. ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. زر مبادلہ کی قلت کی وجہ سے ہماری ایلسیز ابھی بھی نہیں کھل رہی ہیں اور بہت سی امپورٹ کنسائنمنٹس پر ڈیٹینشن ڈیمیجز چارجز جو ہیں ان کی اپنی ویلیو سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ان چارجز کو ختم کرانے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ انڈسٹری کا پہیہ چل سکے. اس کے علاوہ بزنسز کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ زیر التوا ریفنڈز اور متعدد بار آڈٹ کے مسائل بھی حل طلب ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کیے بغیر ملک میں انڈسٹریلائزیشن کا فروغ ناممکن ہے. حکومت نے پالیسی ریٹ کو 22% سے زیادہ نہیں بڑھایا جو قابل تحسین ہے، لیکن اس میں جلد ہی کمی لانے کی ضرورت ہے. اس سے معاشی صورتحال بہتر ہوگی اور انڈسٹری کو اپنے معاملات چلانے میں بھی آسانی ہوگی. اکنامک کرائسس سے بچنے کے لیے ہمیں انڈسٹریلائزیشن اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف توجہ دینی ہوگی کیونکہ ان حالات میں ایکسپورٹس کو بڑھانا ممکن نہیں. وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں اپنی ترجیحات کو ری پرائیورٹائز کرنا پڑے گا. ہمیں ایکسپورٹس بڑھانے کو نمبر 2 پر لانا چاہیے اور امپورٹس کم کرنے کو پہلی ترجیح دینی چاہیے. یہ اسی صورت ممکن ہوگا جب ہم اپنے ملک میں لوکلائزیشن کو فروغ دیں گے اور ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں گے. SIFC کا قیام بہت اچھا اقدام ہے جس سے ڈیفنس، IT، ایگریکلچر، منرل اینڈ مائنز، انرجی کے شعبے میں دوست ممالک سے سرمایہ کاری کا حصول ممکن ہو سکے گا. ہمیں امید ہے کہ اس سے غیر ملکی اور ملکی سرمایہ کاروں کی یقینی طور پر حوصلہ افزائی ہوگی. گزشتہ چند برسوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان میں اسلامک بینکنگ کا نیٹ ورک بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور فیڈرل شریعہ کورٹ آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق کمرشل بینک روایتی بینکنگ کے ساتھ ساتھ اسلامک بینکنگ کو فروغ دینے میں مصروف عمل ہیں. ہمیں اس انیشیٹو کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ اس سے ہماری معیشت میں خیر و برکت کا سامان پیدا ہو. ہم ایران، افغانستان اور روس کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کے فروغ کے لیے حکومت کے اقدام کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں. ہماری تجویز ہے کہ ایسے تمام ممالک جن کے پاکستان کے ساتھ پراپر بینکنگ چینلز نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی بارٹر ٹریڈ کا سلسلہ شروع کیا جائے تاکہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ سکیں. پاکستان اپنی توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے $17 بلین سے زائد کا کروڈ آئل امپورٹ کرتا ہے جس سے ہمارے تجارتی خسارے میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. ہمیں سولر انرجی کے نیٹ ورک کو بڑھانا چاہیے. اس کے علاوہ نئے آبی ذخائر اور ڈیمز، خاص طور پر کالا باغ ڈیم بنانے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ رینیویبل انرجی کا حصہ بڑھایا جا سکے. پاکستان میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جانی نقصان کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر اور فصلوں کا بہت نقصان ہوا ہے. ان شعبہ جات میں ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے سے صورتحال کو بہت بہتر بنایا جا سکتا ہے. خسارے میں چلنے والی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی تنظیمیں نو کی جائیں جہاں ان کی نجکاری کی جائے تاکہ وہ پیسہ جو ان اداروں کو بطور بیل آؤٹ پیکیج دیا جاتا ہے وہ عوام کی صحت، تعلیم، صاف پانی اور دیگر معاملات پر خرچ ہو سکے. اس کے علاوہ گرے اکانومی کے پیسے کو اکنامک سرکل میں لانے کے لیے مؤثر حکمت عملی اختیار کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے. ہمیں ملک میں اسکلڈ مین پاور تیار کرنے پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اس سے نہ صرف ملک کو فائدہ ہوگا، ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی ہنرمند افرادی قوت بیرون ملک بھیج کر کثیر زر مبادلہ بھی کما سکتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ سعودی عرب میں 5 نئے شہر تعمیر کیے جا رہے ہیں جس کے لیے انہیں دنیا بھر سے اسکلڈ لیبر کی ضرورت ہوگی. اس طرح کے پروجیکٹس کی ریکوائرمنٹس کے مطابق لیبر فورس تیار کرنے کی خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک میں جنرل الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے قبل تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر ایک متفقہ چارٹر آف اکانومی واضح کرنی چاہیے تاکہ اکانومی کا پہیہ چلتا رہے. آنریبل پریزیڈنٹ صاحب، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ 1 صدی سے تاجر برادری کی خدمت میں مصروف لاہور چیمبر ملک کی سب سے بڑی بزنس سپورٹ آرگنائزیشن ہے جس کے 35,000 سے زائد ممبران ہیں.
ہماری رکن فرمز نئی سرمایہ کاری کرنے، ملازمتیں پیدا کرنے اور برآمدی محصولات کے لحاظ سے قومی خزانے میں خاطر خواہ حصہ ڈالنے میں سرگرم عمل ہے۔ یہ اچیومنٹ ریکگنیشن سیریمنی ہماری کاروباری برادری کو مزید بہتر کارکردگی دکھانے اور پاکستان کو معاشی بلندیوں تک لے جانے کی ترغیب دینے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے شیلڈز وصول کرنا یقیناً ہمارے ممبران کے کاروباری کیریئر میں ایک اہم سرگرمی ثابت ہوگا۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان تمام کاروباری اداروں کو اس اعزاز سے نوازنا ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، کیونکہ انہی نے معاشی بحالی کے لیے اپنے بزنسز کی سطح پر بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان مشکل معاشی حالات میں بھی پرعزم طریقے سے کام کرنے پر یہ سب تعریف کے مستحق ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا اور تمام معزز مہمانوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے لاہور چیمبر کی اس پربکار تقریب میں شرکت کر کے اس کی رونق کو دوبالا کیا۔ شکریہ۔ Thank you very much, sir, for highlighting economic issues at this highest forum of the country. Now, I would like to request Honorable President Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi, President Lahore Chamber of Commerce, Janab Kashif Anwar, Senior Vice President Mr. Zafar Chaudhary, Vice President Adnan Khalid Mirza, and Convener of this committee, Mr. Harun Rahman, to come on the stage and honor the high achievers. This is the distribution of sheets, please. Please start with the distribution of sheets. Covair Private Limited. Mr. Malik Abdul Rashid, Chairman, Covair Private Limited, and White, who has been a dedicated stalwart in the HVAC industry since 1971. Earning recognition including a letter of appreciation in 2003 from Air Chief Marshal Musaf Ali Mir for maintenance of operational assets of Pakistan Air Force at a peak performance during the most critical phase of the war deployment. Notably, Mr. Rashid Malik, at the age of 72, is still actively engaged in charging PF for repair, maintenance, and global manufacturing of HVAC plants for TPS 43 and TPS 77 sensors. I would request Mr. Malik Abdul Rashid, Chairman, Covair Private Limited, and White, to please come forward and receive the executive sheet for significant contributions to the defense sector's operational efficiency. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداران، ناظرین اروڑا صاحب، معزز پارٹی حضرات، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ کے چیمبر کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جتنے سالوں میں یہاں ہوں اور اب چند مہینوں میں ریٹائر ہوں گا انشاءاللہ، تو اس عرصے کے اندر سب سے زیادہ کوآپریشن بڑی کلیئرٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اعتبار سے ریاست اور آرگنائزیشن بنتی ہیں، وہ مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ بہت سارے موقعوں پر اسلام کی تاریخ کے حوالے سے اگر شروع کروں تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ انڈیویجول کار خیر، انڈیویجول آرگنائزیشن، انڈیویجول چیزیں جب مدینے سے ریاست مکے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینے پہنچے تو انڈیویجولی معاملات چلتے ہیں۔ پھر جب احساس یہ ہوا کہ نہیں اب تو معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو ایک ریاست نے جنم لیا جہاں ساری آرگنائزیشن ایسپیکٹس آف کمیونٹی سروس اور انصاف اور چیزوں کا فیصلہ کہ جتنا تجارت بڑھتی ہے، جتنا لوگوں کے انٹریکشن پر بڑھتا ہے یا پاپولیشن بڑھتی ہے یا ڈسپیوٹس رائز ہوتے ہیں، کبھی کبھی لوگ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں جو رائٹ ہو یا نہ ہو، تو پھر آرگنائزیشن آئی، پھر ریاست آئی۔ تو ریاست ان اسلام کمیونٹی سے نکلتی ہے
اور کمیونٹیز کی طرف دیکھتی ہے. قانون کمیونٹی سے بنتا ہے اور اس کے اندر آپ لوگ پھر اکٹھا ہو کر سوشل ویلفیئر, ملک کا ویلفیئر اور اپنے مستقبل کے اعتبار سے فیصلے کرتے ہیں. تو یو ہیو ایکسلڈ ماشاء اللہ. اور میں اس وجہ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ مسز الوی جو یہاں پہ خاتون اوپر چڑھ کر آ نہیں سکی گھٹنوں کی وجہ سے, تو مسز الوی کی نی سرجری ہوئی ہے, تو لہٰذا ان کو چلنے پر آج کل کچھ پابندی ہے. ورنہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں خاص طور پر اپریشیٹ کروں کہ آپ نے ڈسیبلڈ کے اعتبار سے, امپاورمنٹ آف وومن کے اعتبار سے اور بریسٹ کینسر کے اعتبار سے, خاص طور پر بریسٹ کینسر کا پچھلے دنوں کوئی پروگرام کیا جس سے میں واقف نہیں ہوں, مگر انہوں نے مجھ سے خاص طور پر کہا تھا کہ آپ لوگوں کی تعریف اور شکریہ. آپ نے یہاں پر بہت سارے مسائل کا ذکر کیا اور اچھا کیا, کیونکہ یہ ہمارا آپ کے ساتھ تعلق کافی طویل رہا اور سال میں کبھی کبھی کئی مرتبہ رہا. اور جو معیشت ہے جو سب سے زیادہ افیکٹ بڑے تاجروں کو اور ہر تاجر کو کرتی ہے اور پھر نیچے عوام کو کرتی ہے, تو اس معیشت کے ساتھ جو مسائل آپ کی سمجھ میں اور آپ کے سولوشنس کے اعتبار سے اور آپ کے پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے وہ آپ نے یہاں رکھے. معیشت کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں اور گورننس کے اعتبار سے کہ کوئی انوکھی بات آپ نہیں کہہ رہے, کوئی انوکھی بات کسی آئنسٹائن کی ضرورت نہیں ہے. اگر آئی ایم ایف کے ساری اپنی ٹیم بھی وہ یہاں بھیج دے کہ ہینڈ آن کام کرو, تو وہی چیزیں ہیں جو آپ خود سوچتے ہیں اور جو ہم نے جس کے اوپر عمل نہیں کیا. دیر از نتھنگ یونیک اباؤٹ اکانومی کے لیے کوئی یہاں پر مائٹس آ جائے گا اور جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ سونا بن جائے گا, ایسی کیفیت نہیں ہے. جو غلطیاں ہم نے کی ہیں ان غلطیوں کا سدباغ کرنا پڑے گا. جو غلط پلاننگ, غلط ڈیسیزن میکنگ کی ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ایز سمپل ایز دیٹ. پچھلے دنوں آئی ایم ایف کے یا ورلڈ بینک کے کسی بڑے عہدیدار نے یہ کہا کہ پاکستان میں آپ ہیوز کو ٹیکس کریں, آپ ٹیکس کریں. آپ کیا ٹیکس کا سسٹم انہوں نے ایگریکلچر کو بھی کیا مثال کے طور پر کہ ایگریکلچر از ناٹ فلی ٹیکس. جب آپ ٹیکس نہیں کریں گے ایلیٹ کو, ایلیٹ ٹیکسیشن لوپ ہولز تلاش کرتا رہے گا, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جس کے اندر دنیا جانتی ہے اور سارے اسٹیٹسٹکس اور فگرز اسی بات پر ہیں کہ اس کا برڈن ڈسپروپورشنٹلی عوام کے اوپر جاتا ہے, آپ جانتے ہیں نا. تو لہٰذا بہت سارے ایریاز مثال کے طور پر پراپرٹی اٹسیلف, بہت سارے ایریاز پورلی ٹیکس. نتیجہ یہ ہے کہ برڈن آپ جیسے ٹیکس پیئرز پر آتا ہے جو ٹیکس دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر سب کو ٹیکس دیا جائے, یہی آپ نے اپنی تقریر میں کہا, تو یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. Why do we need the World Bank or the IMF to tell us these simple things? ہمیں اپنا کمال ہے. یعنی تاریخ کے اندر آپ بہت ساری مثالیں آپ کو دوں گا. لوگوں نے بڑی انسلٹنگ انداز سے ہم کو یہ کہا ہے کہ آپ کے اکابرین اور آپ کے لیڈرز اتنی عیاشی کرتے ہیں, تو کم سے کم تم ٹیکس تو کرو. تو لہذا میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ this has to come up from down below, کہ we have to take up this consciousness. اور اس سے ایک ریلیٹڈ بات اور کروں کیونکہ وہ گفتگو کے اندر یقیناً آئے گی, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ ایکسکلوسو ایلیٹسٹ سسٹم آف اکانومی بنائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یو ول بیئر دا برڈن آف ایوری بڈی ایلس. اسی طرح سے جب آپ تعلیم سب تک نہیں پہنچائیں گے تو آپ کا ایٹیٹیوڈ اینڈ پلاننگ بھی اسی اعتبار سے بن جائے گا. جب 2.80 کروڑ بچے باہر ہیں تو کیا ہوگا؟ ان کو سروسز آپ نے دینی ہے, اس کا کمپلشن اپون یو. اسلامی معاشرہ تو خاص طور پر اور دنیا کے سارے معاشرے اس بات پر چلتے ہیں کہ یو ٹیکس دا ٹاپ اینڈ دین انشور دا فیکٹ کہ جو طبقہ ہے جو ٹیکس نہیں دے سکتا اور غربت میں ہے اس کو تعلیم میسر ہو, اس کو صحت میسر ہو, تاکہ نیکسٹ جنریشن میں ایکوالٹی آف اپارچونیٹیز ہو. یہی ریاست کا کی سوچ ہے دنیا کے اندر, چاہے کیپٹلزم ہو, چاہے سوشلزم ہو, چاہے اسلام ہو, جو بھی ہو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو صاحب ثروت ہے وہ ٹیکس دے اور نیچے جو محروم رہ چکا ہے کسی وجہ سے the next generation, اس کے لیے میدان برابر کر کے ان کی اولاد کو اوپر لایا جائے. یہی ہے کانسیپٹ. لہٰذا میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو 2.80 کروڑ بچے جو اسکولوں میں نہیں ہیں, ان کا برڈن بھی آپ ہی اٹھائیں گے. few elite, you are a very small percentage.
یعنی ایک تو تعلیم ویسے ہی اسمال پرسنٹیج کو ہوتی ہے، پھر کاروبار اور پیسہ وہ اور بھی اسمال پرسنٹیج کے پاس ہے، آپ تو 2-4% سے بھی کم ہیں. تو لہذا آپ کی ذمہ داری اس لیے نہیں بنتی کہ آپ کار خیر کریں، آپ کی ذمہ داری اس لیے بنتی ہے کہ اگر سارا معاشرہ ترقی کرے گا تو آپ کو نو ہاؤ بھی ملے گا، لیبر بھی ملے گی، ایک بوم آئے گا معیشت کے اندر جس کے اندر آپ سب سے بڑے بینیفیشری ہوں گے. 2 کروڑ 80 لاکھ بچے اگر باہر ہیں تو میرے لیے تو بڑا تکلیف کیفیت ہے، کیونکہ اس کی اسٹیٹسٹکس اور اس کا حل بھی بڑا مشکل ہے. Why should it escape from your mind؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر بھی وہی پریشانی پہنچے جو میرے ذہن میں میرے پاس ہے. 2 کروڑ 80 لاکھ بچوں کے لیے ذرا لاجسٹک آپ لوگ تو کیلکولیٹ کر کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ اس سال انویسٹمنٹ کریں گے تو اگلے سال اتنا منافع ہوگا، نہیں ہوگا تو 1 سال اور کشن ہوگا، پھر اتنے دنوں میں ہم ریٹرن کریں گے، یہ پرائیویٹ دیں گے. کیلکولیٹڈ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یعنی انویسٹمنٹ اتنے زیادہ کیلکولیشن سے کرتے ہیں جتنی کیلکولیشن سے شادیاں نہیں کرتے. شادیاں بھی اللہ کے بھروسے پر کر لیتے ہیں، تھوڑی سی تحقیقات کر لیتے ہیں اور پھر اللہ کے بھروسے پر کرتے ہیں. مگر انویسٹمنٹ میں اللہ پر بھروسہ بھی کرتے ہیں، مگر زیادہ تر سارا آپ جناب سالوں محنت کرتے ہیں ٹو اسٹیبلش ون نیو انڈسٹری. تو اسی اعتبار سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ 2 کروڑ 80 لاکھ بچوں کا یہ تکلیف آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، بیکاز آئی ہیو اے فیو منتھس ہیئر. آئی نیڈ ٹو کمیونیکیٹ دس تاکہ ایک کنٹینیوٹی، ایک سسٹم میموری میں یہ بات چلے. 2 کروڑ 80 لاکھ بچوں کے لیے 55,000 اسکول چاہیے. اور آپ کو اس کی انارمٹی کا اندازہ یہ بتاؤں کہ پنجاب کے اندر، جہاں سے آپ لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری سے آئے ہیں، پنجاب کے اندر پارٹیشن سے لے کر اب تک، پاکستان بننے سے اب تک 50,000 اسکول بنے ہیں. تو کین یو انڈرسٹینڈ دا انارمٹی آف دا ٹاسک؟ پھر مجبوراً ہماری پالیسی کیا بنتی ہے جو آپ نے اپنی تقریر میں جس کا اظہار کیا کہ بھائی ان لوگوں کو باہر بھیجو مزدوری کرنے کے لیے. کیوں؟ یو کانٹ اکوموڈیٹ دیم. سو جو دنیا تڑپتی ہے دیکھ کر آپ کے پاس کہ یار یو ہیو اے ہیومن ریسورس، اور دنیا تڑپتی ہے دیکھ کر کہ یہ 5th بگیسٹ ہیومن ریسورس کے اعتبار سے ملک ہے. دنیا تڑپتی ہے کہ معدنیات اور یہ سب کچھ زمین کے اندر سے نکلتا ہے، اس سے زیادہ قیمتی ہیومن ریسورس ہے، انٹلیکچوئل ریسورس ہے، وہ آپ کے پاس ہے. اور آپ کی اپنی پلاننگ کے اندر مجبوری یہ ہے کہ نہ آپ نے ان کو تعلیم دینی ہے اور اسکل سیٹس دینا ہے، لہٰذا ان کو ایکسپورٹ کرو تاکہ را لیبر باہر جائے، باہر سے پیسہ بھیجتی رہے تاکہ آپ کا بیلنس آف پیمنٹس ہینڈل ہو جائے. تو دس از دا ریورس آف واٹ پاکستان شوڈ بی ڈوئنگ. اس کو چاہیے کہ اپنے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرے. اس کو چاہیے کہ جو ہیرا ہے، جو انسان کا دماغ ہے، ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی اس انسانی یہ جو دولت ہے آپ کی، اس دولت کو ایکچوئل پروڈکشن اینڈ ویل بینگ آف دا کنٹری کے اندر استعمال کریں. آپ لوگوں نے بہت اچھا فرمایا کہ SIFC ایک اچھا ادارہ، بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور ہماری فوج نے مل کر اس کی طرف توجہ دی تاکہ ون ونڈو آپریشن ہو، انکریجمنٹ آف انویسٹمنٹ ہو. اور ساتھ ساتھ جو کیفیت تھی جو پچھلی گورنمنٹس کے اندر مشترک تھی کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کریٹ کیا جائے ان کے لیے. اور آپ سب لوگ ہر محفل میں فرماتے ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس اگر ہمارے لیے کریٹ نہیں ہوگا تو باہر والا کیسے آ کر ایز آف ڈوئنگ بزنس کے سلسلے میں آ جائے گا. تو لہٰذا یہ مسلسل کاوش رہنی چاہیے کہ دیکھو جو معاشی اشاریے ہیں، اسٹیٹسٹکس ہیں، وہ اپنی جگہ پر، مگر کم سے کم اتنی آسانی ہو کہ موومنٹ آف تھنگز اینڈ فائل شوڈ بی مچ فاسٹر، تاکہ ان ساری چیزوں کے اندر ایک اور بریک بیوروکریسی اور ایک اور بریک ڈیسیژن میکنگ، پور ڈیسیژن میکنگ، ایک اور بریک یہاں پر آپ نے فرمایا کہ جی ڈیو ریفنڈز بھی پھنسے رہتے ہیں. ڈیو ریفنڈز پھنسے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دولت آپ کے ہاتھ سے جو آپ انویسٹ کر سکیں وہ سرکار کے پاس جاتی ہے. سرکار کا اتفاق سے حال فی الحال یہ ہے کہ ٹریلینز آف روپیز وہ مارکیٹ سے اٹھاتی ہے. بینکوں کو ٹریمنڈس منافع ہے اس وجہ سے کہ ایک سیکیور بائر ہے آف دیئر بانڈس. اور ہر چیز وہ بینکس خریدتے ہیں، بینکس کے پاس سیکیور چیزیں، پرائیویٹ سیکٹر کی لونز ٹائٹ ہیں، گورنمنٹ سیکٹر کی لونز بیکاز دے 100% سیکیور. And banks make a huge profit, and the most profit-making industry today in Pakistan are the banks there. تو لہٰذا یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ 22% کا معاملہ رک گیا، I appreciate that. آپ نے ذکر فرمایا کہ ڈالر
کی کوئی اسٹیبلٹی آئی ہے اور پھر رائز کرنے لگا ہے. آئی اپریشیٹ دیٹ. مگر ایک بہت بڑی چیز جس کا آپ نے ذکر کیا اور ڈالر سے بھی ریلیٹڈ ہے از دا کربنگ آف اسمگلنگ اینڈ دا کربنگ آف انلیگل ایکٹس. میں جب اسمبلی میں تھا تو ایک رپورٹ پاکستان کسٹمز نے تیار کی تھی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ تقریباً $3 بلین کی اسمگلنگ کا نقصان ہوتا ہے. یہ 2013-14 کا. میرا خیال ہے اس سے کہیں زیادہ. مگر جب میں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں FBR کو پوچھا تو انہوں نے ڈسون کر دی وہ رپورٹ. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے نکلی ضرور ہے مگر ہم اس کو اون نہیں کرتے. اب جب اسمگلنگ کو کرب کیا گیا تھوڑا بہت تو آپ کو فرق پتہ چلا کہ آپ کی تجارت کے اوپر آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. تو لہٰذا بڑی پرانی بیماری ہے. اگر 56 کے اور 57 کے اخبار آپ اٹھا کر دیکھیں تب بھی وہاں بھی اسمگلنگ کا ذکر ہے, وہاں بھی ٹیکس پیمنٹ کا ذکر ہے, وہاں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ عورت کو مین اسٹریم میں لائیں. تو جو ملک کی بیماریاں ہیں وہ نئی نہیں ہیں, وہ پرانی ہیں. فیصلہ کرنے والے ہمارے بزرگ اور ہم ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈال سکتے کیونکہ جب آپ کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت آ گئی تو آپ اس بات کے ذمہ دار ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو روک تھام ہے اسمگلنگ کی اور ان سب چیزوں کی یہ ایک مسلسل کنٹینیوٹی کے ساتھ رہے کیونکہ یہ ہر ملک کی ایک ضرورت ہے. اسمگلنگ کا امکان بہت ساری چیزوں میں. ابھی میں کراچی گیا تو رائس ایکسپورٹ ایسوسیشن آف پاکستان نے یہ کہا کہ جو منیمم ایکسپورٹ ویلیو ہے رائس کی اس کے اندر ایک ڈسکریپنسی ہے اور کسی چیز پر نہیں لگائی. رائس پر کیوں لگائی؟ تو میں نے کیجولی جب بیٹھے تھے تو میں نے کہا تم لوگوں نے کوئی حرکتیں کی ہوں گی نا کہ منیمم ایکسپورٹ ویلیو لگانی پڑی. گورنمنٹ کو یہ شبہ تھا اس بات کا کہ تم ایکسپورٹ زیادہ پر کرتے ہو, باہر رکھ لیتے ہو, منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس بنیاد پر. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ادارے نے, ادارہ نہیں, بہت سارے آپ کے اندر یو آر دا گڈ پیپل بٹ اسٹل ایٹ دا سیم ٹائم دیر از اے اسپرنکلنگ آف پیپل ہو ٹیک انڈیو ایڈوانٹیج آف دا لاز آف گورنمنٹ. اس کے اندر ہر قانون کے اعتبار سے میں جانتا ہوں میرے بڑے تاجر برادری کے دوست ہیں جنہوں نے چیز باہر بھیجی اور واپس بھی منگا لی ہے نا تاکہ ایکسپورٹ بینیفٹس آ جائیں. وی ہیو سین آل دیٹ ہیپن. تو یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے اندر میں آپ کو اسٹیمولیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو گورنمنٹ کے ٹرانزیکشنز کے اندر ٹرانسپیرنسی آئے گی اور ٹرانسپیرنسی کی سب سے آسان چیز جو ہے وہ پیمنٹ سسٹم ٹرانسپیرنٹ پرسن ٹو پرسن پیمنٹ ہونا شروع ہو جائے. تو پچھلے دنوں آپ ہی کی محفل میں نے یہ کہا تھا کہ 2 سال ہوئے انڈیا کے اندر میں نے یہ بات پڑھی کہ سب سے زیادہ ٹرانزیکشنز آن دا نیٹ person to person payment are happening in India in the world, not in China. The number of people, the amount of money being transacted by person to person payments is happening in India. اور یہ کوئی انوکھی ٹیکنالوجی نہیں ہے. پھر واپس آ جائے اس بات پہ کہ بھائی بڑی سائنس چاہیے, کاپی رائٹڈ ٹیکنالوجی نہیں کر سکتے. دس از اگین پور ڈیسیژن میکنگ کہ یو آر اسٹل ناٹ دیئر. ٹرانسپیرنسی تو اسی سے آئے گی نا کہ ہر سارا ٹرانزیکشن لوگ آسانی سے پرسن ٹو پرسن کرنے لگے. اچھا, اور پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے. ایک چائنیز بھائی ہمارے پاس یہاں بیٹھے ہوئے جن کو آپ نے ایوارڈ دیا فار سیڈ رائس کے اندر. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک چائنیز انویسٹر آئے تھے کوئی 2-3 مہینے ہوئے ہمارے پاس, اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو انویسٹ پٹ ان بگ منی ان ٹو دی جو ایزی ٹرانزیکشن آف تھرو فونس کے حوالے سے. تو میں نے اس کو کسی نے وہاں بیٹھے بیٹھے یہ سوال کیا کہ جی اس وقت تو پاکستان کی اکانومی کے اندر ذرا سا ڈاؤن سلمپ ہے, بہتر ہو جائے گا. اس نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, پیسہ ول بی ٹرانزیکٹڈ واٹ ایور دی اکانومی اینڈ آئی اسٹینڈ ٹو میک اے بک آؤٹ. اور جتنی ٹرانسپیرنسی آئیں گی ٹیکسیشن بڑھے گا. تو میں یہاں دیکھو, میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں وہ دا فیلئر ایٹ ایوری لیول ود آل آف اس. تو لہٰذا اگر ہم ان فیلئرس کو پکڑنا شروع کریں گے تو صرف یہ بات ایسی نہیں ہے کہ آپ حکومت کو نصیحت کریں بلکہ حکومت کی نصیحتوں کو بھی اپناؤ گے تو انشاءاللہ چینج ول کم اراؤنڈ بیکاز آف دیٹ. آپ نے ہائی انفلیشن کا ذکر کیا, اسمگلنگ, ریمیٹنسز, ٹیکس نیٹ کے حوالے سے بھی گفتگو آپ کے ساتھ بھی. آپ نے ریفنڈس کا ذکر کیا کہ ریفنڈس پھنسے ہوئے. دیر از اے ونڈو جس کا میں آپ واقف اگر نہیں ہیں تو میں آپ کو واقف کرانا چاہتا ہوں کہ فیڈرل ٹیکس آمبڈسمین ہے
وہ اس بات کا فیصلہ ودن 60 days کرتا ہے. ودن 99.5% آف آل ایشوز فیڈرل ٹیکس آمبڈسمن جو ادارہ پریزیڈنٹ کے ڈائریکٹلی نیچے ہے وہ اس پر فیصلہ کرتا ہے. اگر آپ کے ریفنڈس کہیں ڈیو ہوں تو بجائے اس کے آپ انتظار کریں یو وڈ ٹیل. اور اگر اس کی اپیل بھی آتی ہے تو میرے پاس آتی ہے اور وہ فیصلے بھی آج کل بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں. تو وہ ایک ونڈو ہے جہاں پر اس چیز کو آپ دیکھ لیجیے. تو دیکھو گورنمنٹ کے اندر اور پاکستان کے اندر سسٹمز اپنی جگہ پر موجود ہیں. ان سسٹمز کو بھی ہم ایکسپلائٹ کرتے رہیں اور ڈائریکشن کے متعلق دیکھیں. آپ نے فرمایا جناب کے پانی کے حوالے سے آپ نے ڈیمز کا ذکر کیا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی اچھی پالیسی 2017 کے اندر پانی کے اوپر گورنمنٹ نے اون کی اور بنائی, مگر اس کے اندر ایک پرائسنگ آف واٹر میکینزمز ہیں اور ایک دل لگانے والی بات ہے کہ کم سے کم حکومت ذمہ داری کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کرے. ثاقب نثار صاحب نے میری پچھلے دنوں ان سے بات کی کیونکہ انہوں نے واٹر کے اوپر بڑی توجہ کے ساتھ کام کیا. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پرائسنگ آف واٹر جب تک نہیں ہوگی پاکستان کے اندر ویسٹیج اور کنزرویشن آف واٹر کی طرف رجحان نہیں جائے گا. پرائسنگ آف واٹر ایگریکلچر میں بھی اور پرائسنگ آف واٹر ڈومیسٹک یوز کے اندر بھی, جیسے ہر چیز کی پرائسنگ ہوتی ہے. پانی جب مفت ہوتا ہے تو ضائع بھی ہوتا ہے. تو اس کے اندر کنزرویشن ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. آپ کی وراثت کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ اگر وضو بھی کرو دریا کے کنارے تو پانی کا اہتمام کرو کہ ضائع نہ ہو. تو کنزرویشن از ان آور اسپرٹ. It's just a matter that we've ignored so many things, do we continue to ignore that as well. اچھا, پھر آخر میں دو چیزوں کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میں آپ سے اس تکلیف کا اظہار کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے دلوں میں سب کے موجود ہے, اور وہ ہے غزہ. غزہ کے اندر جو قتال ہو رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا. اس وجہ سے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان تو ہمیشہ سے ظالم بھی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کتا بھی گاڑی کے نیچے آ جائے تو آدمی دہل جاتا ہے, اس کو افسوس ہوتا ہے کہ جاندار ہے, اللہ پہ بنائی ہوئی چیز ہے. اور کہاں یہ کہ اس طرح سے ظلم اور بربریت کے ساتھ 10,000 لوگ شہید کر دیے جائیں جس میں بچوں کی اکثریت. اچھا, یہ پہلے اگر ہوتا رہا تو کوئی امیجری نہیں تھی. اگر ویتنام کے اندر بمباری سے اور نیپال سے ساری گرینری تباہ ہو گئی اور بمباری سے لوگ مارے گئے, اور کمبوڈیا میں اور لاؤس کے اندر اور کوریا کے اندر لاکھوں اور افریقہ کے اندر لاکھوں, ویسٹ انٹرسٹ کی بیٹل آج بھی چل رہی ہے, اور مشرق وسطیٰ کے اندر لاکھوں, اور لیٹن امریکہ کے اندر لاکھوں, جہاں آج بھی ویسٹ انٹرسٹ کی بیٹل چل رہی ہے. تو امیجری نہیں آئی, تصویریں نہیں آئی, اندازہ نہیں ہوا. مگر یہاں تو تصویریں بھی ہیں, ریکارڈنگز بھی ہیں, اور میں جب ذکر کرتا ہوں میں نے دیکھنا چھوڑ دی ہیں کیونکہ مجھے رونا آتا ہے اور مناسب نہیں ہے کہ میں دیکھوں. مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس ریکارڈنگ کے اندر اس کے اندر کیا ہوگا. مجھے سب سے زیادہ پچھلے دنوں افسوس ہوا کہ ایک بچی جو ملبے سے نکلی, اس کے باپ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہا تھا, تو اس نے پوچھا کہ ابا کیا مجھے تم قبرستان لے جا رہے ہو؟ اس کو یہ خیال ہوا کہ میں مر چکی. تو اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے اور دنیا کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو میرے سمجھ میں بات آ نہیں رہی. تو لہٰذا میں ایک آج کل آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کیوں, why can't we understand how the other side is thinking. تو میں نے ایک ویسٹرن ایمبیسڈر جس نے اس کے اوپر ووٹ دیا سیز فائر کے خلاف, تو اس کو میں نے پوچھا کہ یہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, تمہاری منطق سننا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں. تو اس نے منطق کا اظہار کیا, that's worth while sharing with you. اس نے یہ کہا کہ جی ہم نے اس کے اوپر بحث کی اور ہمارے پارلیمنٹ میں بحث کی اور ہمارے انٹلیکچوئلز میں بحث ہوئی اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے خلاف ووٹ کریں گے سیز فائر. تو میں نے اس کو پوچھا کہ یہ تمہیں صحیح ہے, اچھا کیا, مگر یہ بتاؤ کہ تم نے ریزننگ کیا تھی. Why didn't you vote for a ceasefire when you see people being killed in such a proportion. میں نے کہا ڈسپروپورشنیٹ ہے یار, ایک آدمی مرا 10 مار رہے ہو, کیوں مار رہے ہو یار, کوئی تک ہے. ڈسپروپورشنیٹ ریئیکشن. میں نے پچھلے دنوں سورہ مائدہ کی ایک بات کسی انٹرویو میں کوٹ کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نفرت میں تم انصاف کا دامن چھوڑ دو اور بدلا دو. بدلا دو نہیں ہے آیت کے اندر, اس کے اندر یہ ہے کہ نفرت کے اندر انصاف کا دامن مت چھوڑو. اور حضرت علی کا وہ مشہور واقعہ کہ اس کے اوپر جب وہ جہاد میں تھے اور کسی کافر کو مار رہے تھے تو اس نے تھوک دیا تو انہوں نے اپنا خنجر روک لیا آن دا پرنسپل کہ آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو کل سم بڈی آؤٹ آف ٹیمپر. تو میں نے جب اس کو پوچھا کہ تم نے, تو اس نے
उसने ये कहा कि जी हमारा आर्गूमेंट ये, और सुनिए बड़े गौर से, क्योंकि देखो इंसान हर अंदाज से सोचता है। तो क्या चीज़ इन्होंने अपने ऊपर भारी की, इन्होंने ये चीज़ भारी की, उन्होंने कहा जी इसराइल जब से बना है हमारा दोस्त है, और ये उन ममालिक में से एक है जो जब वो यहूदियों को निकाला जा रहा था तो उसमें ये सारे शामिल थे, जब उनको हॉलोकॉस्ट में भेजा जा रहा था तो ये सब शामिल थे, है ना। अचानक बड़ी अच्छी दोस्ती तो हो गई है, तो उन्होंने कहा कि हमारा दोस्त है और हम दोस्तों के साथ खड़े होते हैं। तो मैंने उसकी तारीफ की, मैंने कहा चलो तुमने कोई उसूल तो बयान किया जिस पर मैं बात कर सकूं। तो मैंने उनसे पूछा, और ये मैंने वाकई कहा, मैंने कहा कि देखो अगर मेरा बेटा या कोई मेरा रिश्तेदार यहाँ से निकले और नीचे जाकर कत्ल कर दे तो मेरे दोस्ती का होना ये चाहिए कि मैं उसको गाइड करूँ कि ये बात गलत है। दोस्ती का फ़र्ज़ ये है, ना कि क्राइम को प्रोटेक्ट करूँ। तो दोस्ती अच्छी कौन सी, जो आप गाइड करें कि जुल्म और सितम मत करो। अच्छा, जुल्म और सितम की एक बहुत बड़ी कैफियत है जो दुनिया में बढ़ती जा रही है, वो ये है कि इंसान की ज़िंदगी डीह्यूमनाइज और डी वैल्यू हो जाए। अच्छा, इसका अंदाज़ा कभी हम करते नहीं। मेरा एक दोस्त है अमेरिका में, तो जब 9/11 और 9/11 के बाद जो रिएक्शंस के अंदर इराक में हुआ और हर तरफ हुआ, तो मैं उसको ये कहता था कि जिस जुल्म और बर्बरियत के साथ मगरबी कौमों ने ये काम किया है तो अपने आप डीह्यूमनाइज हो, ये बंदूकें अपने आप ही निकलेंगी, ये बंदूकें उसी नफरत के साथ निकल आएंगी जिसमें ह्यूमन इंसान की कोई वैल्यू नहीं होगी। ये हो नहीं सकता कि मेरे मुल्क के अंदर वही इंसान उसकी वैल्यू अच्छी हो, काले गोरे यहूदी मुसलमान सब हैं उनकी वैल्यू अच्छी हो और बाहर वैल्यू कम हो। तो नतीजा आपने देखा कि एक रिएक्शन, वेदर इट टेक्स द वेस्टर्न सोसाइटी डाउन और नॉट, एक रिएक्शन ये है कि इंसान की वैल्यू कम हो गई। अब हर आदमी निकलता है, बंदूक निकालता है, टीवी पर टेलीकास्ट करता है, लोगों को मार भी देता है, उसके अंदर न कोई गम है न कोई अफसोस है इस बात का, और वो बज़िद है। तो ये जो डीह्यूमनाइजेशन गाज़ा के एतबार से हुआ, उसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि इसकी वजह का मैं आपसे जिक्र कर दूँ, फिर मैं पाकिस्तान के ऊपर आना चाहता हूँ जल्दी से। इसकी वजह यह है कि जो मॉरल और एथिकल माशरे के अंदर उसूल होते हैं वो कहीं से उसका सोर्स होता है। अच्छा, जो क्रिश्चियन यूरोप है वो सदियों से 400-500 साल से आपस में लड़ता रहा। 100 साल की जंग हुई, 30 साल की जंग हुई, 70 साल की जंग हुई, जंग अजीम हुई, पहली दूसरी जंग अजीम हुई, 5 करोड़ या 10 करोड़ पहली जंग अजीम में कत्ल हुए, दूसरी जंग अजीम में मजीद 10 करोड़ कत्ल हुए। इन सारी चीज़, हॉलोकॉस्ट हुआ जिसके अंदर कहते हैं 6 मिलियन यहूदियों को उन्होंने कत्ल किया, 60 लाख यहूदियों को। ये सारा जुल्म वो देखते रहे हैं। अच्छा, तो क्या हुआ, तो वहाँ पर क्रिश्चियन यूरोप के अंदर ये हुआ कि चर्च जो था वो टैक्स करता था। चर्च रियासत थी, टैक्स करती थी, और वो टैक्स इस अंदाज से भी करती थी कि आदमी मर गया तो पर्ची ले लो हमसे कि वो उसकी बख्शिश हो जाए। इसको क्या कहते थे, मेरे जहन से नाम निकल जाता है, इंडल्जेंसेस। पर्चा देते थे पैसों पर, जिसके ऊपर मार्टिन लूथर ने लिखा भी और मूवमेंट किया कि यार ये क्या तरीका है कि चर्च पैसे लेकर पर्चा दे देता है कि जी अल्लाह मियाँ तुम्हारी माफ़ी हो जाएगी। जब चर्च के पास मजीद पैसे कम हुए तो उसने कहा कि चलो तुम तो अभी अपने माँ बाप के लिए आते थे, अब अपने दादा परदाओं के लिए भी आ जाओ, वो पर्ची भी हम दे देंगे। तो इतना एक्सप्लॉयटेशन था चर्च का कि यूरोप ने चर्च से बगावत की। जब चर्च से बगावत की तो उसने कहा सेकुलर चीज़ चलेगी अब दुनिया के अंदर। तो लिहाजा जो बाइबल और तौरात के अंदर भी एक हमदर्दी, हज़रत ईसा की इंसान मोहब्बत, इंसान दोस्ती, ये सब चीज़ें निकल गई उसमें से, जो सेकुलर स्टेट बनी यूरोप की वजह से। पाकिस्तान ने भी इसको नहीं अपनाया, है ना। तो सेकुलरिटी में ये हुआ कि कोई मोरालिटी नहीं रही, कोई एथिक्स नहीं रही जो अल्लाह की तरफ से आई थी, है? और जमहूरियतों ने फैसला किया किताब। ये जमहूरियतें हैं जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद से एक अंबार लगाया हुआ है कताल का, लैटिन अमेरिका, फार ईस्ट, मिडल ईस्ट, क्योंकि वहाँ वो उन्होंने चर्च और प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन को बिल्कुल अलग कर दिया। पाकिस्तान ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की रूह उस कुरान से निकलती है जिस कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि एक इंसान को कत्ल होने से बचा लिया तो इंसानियत को बचा लिया। दिस इज द स्पिरिट, हैज नथिंग टू डू विद मजहब, है। और एक इंसान को अगर तुमने कत्ल किया तो इंसानियत को कत्ल किया। तो लिहाजा वो स्पिरिट निकल गई। और मैं समझता हूँ कि ये जो स्पिरिट निकल जाए ना, इंसान के अपने फैसलों में एंकर निकल जाए,
جو مذہب کا اور خدا کا اینکر ہے تو یہی ہوگا. اور آپ نے دیکھ لیا اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں. یہ پڑھی لکھی قومیں ہیں, ترقی یافتہ قومیں ہیں جو یہ ظلم کر رہی ہیں. تو لہٰذا اس کے بعد میں پاکستان پر آتا ہوں. میرے دوست آپ نے کاشف انور صاحب یہ کہا کہ پاکستان کے اندر بھی ساری پارٹیز کو مل کر اور انتخابات کی طرف جانا چاہیے, ایک لیول پلینگ فیلڈ. یہ سب کی ڈیمانڈ ہے. میں نے بھی آج پرائم منسٹر صاحب کو یہی خط لکھا ہے کہ اس کا اہتمام کر لیں, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کو آپ ڈپرائیو کرتے ہیں, کوئی پاپولر پارٹی رہ جائے. تو آنے والے لیکن آپ کو بھی سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ اگر اسٹیبل حکومت نہیں بنی, اور اسٹیبل حکومت تو لوگ ہی بناتے ہیں نا, ان لوگوں کے بغیر تو اسٹیبلٹی ہے نہیں. تو میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سارے انسٹیٹیوشنز اگر اکٹھا ہو جائیں, اور میں چیف جسٹس صاحب کی بھی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کورٹس کو اور اپنی جوڈیشری کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں پر بھی ذمہ داری ہے کہ یہ اکٹھا ہوں, درگزر سے کام لیں, اور درگزر کے بغیر اللہ کی برکت آنے کا کوئی امکان نہیں. یعنی جیسے انسان مرتا ہے تو اللہ کے سامنے حاضری دے گا. میں اور آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا, بیمار ہو جائیں گے, سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگیں گے. اچھا, مگر زندگی میں ہم معاف کرنے کو تیار نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسی اللہ کی برکت ایسی قوموں پر نہیں آتی جو غریبوں کا خیال نہ کرے, جو کمزوروں کا خیال نہیں کرے. میرے نبی نے دو ہی بڑے کام کیے سب سے پہلے, بعد میں اور بھی کیے. پہلا مما رزقناہم ينفقون, غریبوں کا خیال کیا. دوسرا انہوں نے انصاف برپا کیا. تیسرا انہوں نے درگزر کی کیفیت اور ٹیم بلڈنگ کو اپروچ کیا. بغیر ٹیم کے نہیں ہوا. ٹریمنڈس ٹیم واز کریٹڈ. اور یہ جو اس کے بعد مسلمانوں میں زوال ہوا, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ٹیم جیسے جیسے دور ہوتی گئی حقیقت سے, وہ پیشن جو تھا ٹو ورک ود ایچ ادر, ٹو ورک ایز اے کنٹری, ٹو ورک ایز اے پیپل, ایز این امہ, جیسے جیسے وہ پیشن نکلا تو وہ کمزوری آئی. پھر مغرب نے علم کو اپنایا اور مسلمانوں نے علم کو جھٹلایا. اور کبھی کبھی آج تک بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ بند کر دو, وہ بند کر دو, راستے بند کر دو, بجائے اس کے کہ انٹلیکچوئل مقابلہ کریں یوٹیوب کا اور واٹس ایپ کا اور کیا کیا ٹویٹر کا اور وکیپیڈیا کا. اس ملک کے اندر ہم یہ سب چیزیں بین کر کے بھی دیکھی ہیں. ہم نے لاؤڈ اسپیکر بھی بین کر کے دیکھ لیے تھے ایک زمانے میں, جب سر سید احمد خان کہتے تھے کہ علم تو حاصل کرو. وہ کہتے کہ 150 سال ہو گئے ان کو. تو میں آپ کے سامنے, آپ سے مجھے ایک خاص محبت ہے. یہ ساری نصیحتیں میں اپنے دوستوں کو کرتا ہوں زیادہ. اور آپ سے اس بات کی کوششوں کا طلبگار ہوں کہ پاکستان desperately needs you to take responsibility. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف سیاستدان کھڑا ہو جائے اور وہی اٹھتے ساری چیزیں کہ چڑھ جا سولی پر رام بھلی کرے گا. یہ نہیں. You have to take the ownership of this country. Do not wait. The leadership is from you. پڑھے لکھے صاحب فراست لوگ جن کے پاس ویلتھ ہے, سب سے زیادہ اللہ کی ذمہ داری بھی آپ ہی کے اوپر ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جس اعتبار سے دنیا تو بھوک ہے, میں جو غزہ سے اور پاکستان کو لنک کر رہا تھا, دنیا کو بھوک ہے کہ اقدار کی بنیاد پر, موریلٹی کی بنیاد پر دنیا کے اندر فیصلے ہوں. مظلوم ہے دنیا, پیسے کے اعتبار سے بھی مظلوم ہے. There are 10 billionaires of the world who hold 99% of the wealth of the world. تو یہ تو ناانصافی. کوئی دنیا کا اصول, کوئی کسی چیز کا اصول یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 لوگوں کے پاس اتنی ویلتھ ہو. اسلام کے اندر ارتکاز دولت کے خلاف زہر ہے ارتکاز دولت. اسی لیے کہا گیا کہ یہ اللہ کی امانت ہے. اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض نہیں معاف کیا, انہوں نے قتل معاف کیا. بٹ دس سرکولیشن آف ویلتھ, جہاں آپ نے پلاٹ لے کر اور جائیدادیں بنا کر ارتکاز کیا, وہیں پر آپ نے اسٹاپ لگا دیا. بیکاز دیٹ ویلتھ is not circulating to keep on earning money. I need not say all this to you, کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کے دل میں ہیں. اور میرا صرف فرض یہ ہے کہ اپنی ملک کی پرائرٹیز اور تکلیف کا آپ کے سامنے اظہار کروں, اور کوشش یہ کروں کہ ایز اے نیشن we all go towards priorities which will make Pakistan much stronger than what it is today. شکریہ فاطمہ. Excellency, thank you very much for so kind to the Chamber of Commerce, who are always very open for the cause of humanity. Now we have two group photographs, one for with the high achievers and second one with the executive committee of the Lahore Chamber of Commerce and Industry.